बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। फरवरी बहुत अहम है और हर एतबार से अहम है। अगर हम नेशनल यानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी देखें और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके हवाले से भी देखें, अगले चंद दिनों के अंदर ख़ास करके 12 और 13 को जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं मोदी साहब, उनका नरेंद्र मोदी का विज़िट है अमरीका का, और इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। इससे पहले नेतन्याहू वहाँ पे गए, अमेरिका के सदर के साथ वो खड़े हुए और फिर आपने देखा कि वो स्टेटमेंट आया जिसके बाद पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त उसके अंदर वो एक भौंचाल आया हुआ है। हर तरफ यही मौजू है कि गज़ा के ऊपर जो है वो अमेरिका अपना कंट्रोल संभालना चाहता है या नहीं। उस डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे बयानात भी आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका अपनी उस पोजीशन के ऊपर है और अब पूरी दुनिया जो है उसके मुखालिफ यानी उस मामले के ऊपर जो है वो उनको हदफ़ तनकीद बना रही है। अब 12 और 13 तारीख को नरेंद्र मोदी जो कि वज़ीर आज़म है हिंदुस्तान के, वो अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ पे उनके साथ भी ज़ाहिर है कि प्रेस टॉक होगी। उनका काफ़ी अहम दौरा कहा जा रहा है कि होगा। उस दौरान भी कुछ स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, ख़ास करके कश्मीर के हवाले से भी, और बहुत सारे तबसरा निगार इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं और दीगर मामलात के ऊपर भी, पाकिस्तान के हवाले से भी। क्या उसका पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके ऊपर असर पड़ सकता है? और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है। 8 फरवरी को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा इस हुकूमत का और इंतखाबात का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे एहतजाज करेगी, उनका एहतजाज कामयाब होगा या सिर्फ सवाबी जलसे तक रहेगा? ये बहुत अहम सवालात हैं और यही वो महीना है जिसके अंदर जो इंटरनेशनल सूरत हाल है उसको देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आगे बढ़ सकती है और अपनी पॉलिटिक्स बना सकती है। इंटरनेशनली कल भी हमने बात की थी कि सदर पाकिस्तान का दौरा इस वक्त जो चाइना का है वो बहुत अहम है, उसकी टाइमिंग बहुत अहम है, वहाँ पर जो रिसेप्शन है वो बहुत अहम है और बहुत उनका एक तारीख़ी इस्तकबाल भी, एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान के किसी रहनुमा का इस तरह का इस्तकबाल भी हुआ है। ये भी बहुत अहम है। कैसे वक्त में जबकि इंडिया के वज़ीर आज़म भारत के वज़ीर आज़म जो है वो अमेरिका जा रहे हैं और पाकिस्तान के जो सदर हैं वो इस वक्त चाइना के अंदर है। इन सब का पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी, इसके ऊपर क्या असर होगा, इसके ऊपर हमने बात करना है। और ख़ास करके तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम के हवाले से, क्या वाकई तकसीम मौजूद है? क्योंकि मैंडेट जो तस्लीम करने की बात है उसके ऊपर आज अली मोहम्मद खान साहब का हमने स्टेटमेंट देखा कि हम फ्रेश इलेक्शंस की बात नहीं कर रहे बल्कि अपने मैंडेट को वापस लेने की बात कर रहे हैं, जबकि एक नया इत्तेहाद भी वजूद में आ रहा है और ये नया इत्तेहाद जो है वो वाकई कुछ कामयाबी हासिल कर पाएगा या नहीं। जनाब कमरज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हुकूमत के इत्तेहादी भी है, बॉश की तशरीफ़ आवरी का प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करेंगे। जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब, अगेन एक बड़ा नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इनका नाम तो और भी बड़े हवालों से बड़ा अहम हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत सीनियर सियासतदान भी हैं, गवर्नर भी रहे हैं सिंध के, PMLN से इनका ताल्लुक़ रहा है, अब नहीं है, और एक सीनियर सियासतदान के तौर पर हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले झगड़ा साहब आपके पास आते हैं। मैंने ये कहा कि फरवरी बहुत अहम है, इसके अंदर बड़े अहम फ़ैसले होने हैं और फरवरी के अंदर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को अपने मैंडेट के हवाले से भी एहतजाज कर रही है। आपका जिक्र भी बार बार आ रहा है वैसे मुख्तलिफ़ हवालों से कि पता नहीं आप भी किसी अहम पोजीशन पर जा सकते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब के लिए ख़तरा जो है वो बन सकते हैं। तो पहले तो ज़रा उस पर ज़रा बात कीजिए, फिर हम ज़रा चलते हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करने। देखिए आसमा, आप जो हैं आप सारी फायरवर्क्स डालते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि PTI में बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स की होती हैं। अच्छा। तो मुझे तो 3 चीज़ें क्लियर करने दें। हाँ। खान साहब ने 2 हफ्ते बुलाए। हाँ। आज भी आपकी मीटिंग थी खान साहब से? थी, लेकिन किसी ने अंदर नहीं छोड़ा। अच्छा। और मैं 2-3 बातें जो कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ देखें ये कि इस बात का वाक़ फ़ख्र है कि इमरान खान साहब ने ख़ुद याद किया। ये मैं आपको भी क्लियर करना चाहता हूँ। मेरी इमरान खान साहब से भी जो है वो मुलाकात नहीं हो रही, तो आई डोंट नो कि उनको TV पे कौन से चैनल नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते, लेकिन ऑन एंड ऑफ द रिकॉर्ड ना मुझे कोई ओहदा चाहिए, ना मैंने किसी ओहदे के लिए लॉबी की है। अगर इस वजह से कोई मुझे मुलाकात के लिए नहीं छोड़ रहा या किसी और को,
میری عمران خان سے لائلٹی 110% ہے. اچھا آپ کا بھی شکوہ عاطف خان صاحب والا ہے کہ ان کو بھی ملنے کے لیے روکا جاتا تھا, تو شاید آپ کوئی تو روک رہا ہے نا. میں کسی پہ وہ نہیں کر. پاکستان ابھی اتنی جو ہے وہ ایک مرکی سی جگہ ہے کہ پتہ نہیں. لیکن دیکھیں کسی نے الیکشن ہروایا, ہمیں پتہ ہے کہ کس نے ہروایا, پورے پاکستان میں ہروایا. انہیں میں نہیں پسند تھا, بہت سے لوگ نہیں پسند تھے, انہیں یہ بھی نہیں پسند ہوگا کہ میں جاؤں. لائلٹی میری عمران خان کے ساتھ اس لیے ہے کہ اگر ہم سیاست میں چینج چاہتے ہیں, ہمیں سیاست میں ہر پارٹی میں پرنسپل لوگ چاہیے, اور ایک پرنسپل آدمی ایسے ہلتا نہیں ہے. اور مجھے فرینکلی جو ہے میں خان صاحب کو آبویسلی کبھی نہیں یعنی ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے آپ کو جتوا کے کہیں سے اور پھر آپ کو وہر پہ لایا جائے گا. ہر پولیٹیکل پارٹی نہیں, یہ تو آبویسلی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی میں کنفیوژن ہوتی ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی میں رائیولریز ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ ہماری تو جو ہے وہ پبلک آئی میں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ پی ٹی آئی میں اس پہ ہمارا کنسنسس ہے ویسے کہ ہم سب عمران خان کو لائل ہیں. اور دوسری بات میں یہ بتا دوں کہ جب ایک سیاستدان سیکیور ہو نہ اس کو کسی کو ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ اسے کسی کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور نہ وہ کسی پہ غلط الزام لگانے کی اسے ضرورت ہوتی ہے. تو میں تو اپنے آپ کو ان میں کاؤنٹ کرتا ہوں. آئی ایم جسٹ ہیپی. مجھے صرف اس بات کی خوشی ہے. احتجاج آپ کریں گے, احتجاج میں جائیں گے, 8 فروری کو احتجاج ہوگا. میں تو سب سے بڑے افیکٹیز میں سے ہوں. اچھا 8 فروری آپ کو پتا ہے متاثرین 8 فروری. اچھا قاہرہ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں امریکہ سے چین اور چین سے ہندوستان اور ہندوستان سے پاکستان اور پھر ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس ایک گھوٹالا سا ہے جو کہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری اس معاملات کو ڈومیسٹک پالیٹکس؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میں آپ کا جو جھگڑا صاحب سے آرگومنٹ ہو رہا تھا, میں اس پہ صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا, کاش عمران خان اس طرح کے فیصلے کرنے شروع کر دیں. وہ جو بزدار صاحب اور پہلے والے صاحب تھے, اس طرح کے صاحبوں کی جگہ اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ اگر ہمارے بھائیوں جیسے آئیں گے تو یہ ان کے لیے اور ملک کی سیاست کے لیے اچھا ہوگا. کاش وہ یہ فیصلے کریں. آج ان سے ہو نہیں رہے فیصلے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو عالمی سیاست میں سب بھونچال ہے, نیچرلی ایک بہت بڑی اس وقت تو سول سپر پاور ہی ہے وہ. آلموسٹ سول سپر پاور کا صدر ایک ایسا بندہ آ کے بیٹھ گیا ہے جس کے جو جی میں آتا ہے وہ پہلوانوں کی طرح باتیں کرتا ہے, جو جی میں آتا ہے, اور وہ پہلوان بھی وہ جو باکسرز ہوتے ہیں ان کے, اور وہ گفتگو بھی جیسے ہمارے ہاں ہوتا نہیں وہ لٹھ مار قسم کے لوگ, تو گفتگو کرتا ہے, لیکن وہ گفتگو کو اپنی کو فالو بھی کرتا ہے. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اس پہ عمل بھی کرتا ہے. اس نے جتنی باتیں کہی تھیں وہ عمل بھی کر رہا ہے. اس وقت انہوں نے جو خاص طور پہ ہمارا کنسرن ہے وہ غزہ کا ہے. غزہ کے بارے میں جو اعلامیہ یہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ تو کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. سارے ممالک یو این او بھی باقی ممالک اس پہ سامنے کھڑے ہو گئے. تو میرا خیال ہے ٹرمپ نے آج کی جو بریک فاسٹ میں آج ان کی جو سپیچ تھی اس کے اندر ان کے سٹیٹمنٹ میں فرق تھا. آج انہوں نے پہلے والی بات نہیں کی کہ ہم سے وہاں سے ان کو نکالیں گے اور فلاں کریں گے, تو شاید ان کو کچھ سمجھ آئی. تھوڑا سا یو ٹرن لیا انہوں نے. چلیں آپ اس کو یوں کہہ لیجئے, لیکن کچھ یو ٹرن اچھے بھی ہوتے ہیں مطلب. ٹھیک, یہ آپ جھگڑا صاحب کا مت چھیڑیے. جھگڑا صاحب سے تو ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی یو ٹرن آ جائے تو اچھی بات ہے. نہیں, اس کا تو میں دعا گو ہوں, اللہ کرے ہو جائے. لیکن جو ہمارے صدر صاحب کا بھی دورہ ہے, یقیناً پریزیڈنٹ زرداری کا دورہ چین, ٹائمنگ بہت اہم ہے نا, ٹائمنگ بڑی اہم ہے. وہاں پہ ان کا جانا, پھر جس طرح ان کے استقبال ہوئے, بہت اہم شخصیات کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, ان کے وزیر اعظم کے ساتھ, ان کے جو چیئرمین ہیں ان کے کمیٹی کے کونسل کے, وہ بھی بڑی اہمیت. آج بلاول صاحب بھی بریک فاسٹ پہ آج شاید ان کے کچھ ریمارکس کا میں سن رہی تھی کہ آنا ہے. وہ بھی امریکہ میں, وہ امریکہ میں پریزیڈنٹ صاحب چائنا میں تو اپنے آفیشیل ٹرپ پہ ہیں, اور انہوں نے جا کے وہاں پہ چائنا کے ساتھ سی پیک 2 اور اس طرح کے جو منصوبے ہیں اس پہ ڈسکس کیا ہے. اب وہ واپس آ کے اس کی مزید تفصیل بیان کریں گے. چائنا تو خیر پاکستان کا ایک آل ویدر فرینڈز ہر وقت کا, اور چائنا کے ساتھ ہم الائز ہیں یا چائنا ہمارے ساتھ ہے. پاکستان کے مفاد میں ہمیشہ چین نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. ہم کسی عالمی جنگ کے اندر کسی کا حصہ نہیں ہے, لیکن بہرحال اس وقت امریکہ کا جو ہے اس کا ہمارے جو ہدف سیدھا چین ہے, اور چین کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب
کئی طرح سے نکالا جاتا ہے، ٹھیک، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہی مفاد اور یہی بہتری ہے کہ ہمیں چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور بہتر استوار کرنا. تو جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ سب سے پہلے چین، تو یہ تو کافی اس کو اور طرح سے بھی دیکھا جا رہا ہے. سب سے پہلے چین ہی ہونا چاہیے نا. سب سے پہلے یا چین ہوگا یا سعودی عرب ہوگا. سب سے پہلے امریکہ تو نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے چین اس لیے، سب سے پہلے سعودی عرب اس لیے کہ یہ دونوں ممالک ایسے ہیں جو ہر اوکھے وقت میں، ہر مشکل وقت میں ہمیں ساتھ دیتے ہیں، ہمارا سپورٹ کرتے ہیں. تو جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے، آپ کو اس کو اپنے پہلے نمبر. اور ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بھی چونکہ 8 فروری کو اب احتجاج ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان ڈومیسٹک پالیٹکس میں احتجاج بالکل ان کا حق ہے، ان کو حق حاصل ہے. ان کی یہ رائے ہے کہ یہ الیکشن اچھا نہیں تھا اور اس کے اوپر اپنی یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں کریں. ان کو جلسہ کرنے کا حق ہے. وہ پہلے ہی سوابی میں جلسہ کر رہے ہیں، وہاں تو جلسہ کرنے سے روکے گا کوئی نہیں. لاہور میں بھی میرا خیال ہے مینار پاکستان پہ جلسے نہیں ہو رہے، اجازت نہیں، ہمیں بھی نہیں دی گئی تھی. ہم حالانکہ حکومت کے الائز تھے. کیوں آپ کو کیوں نہیں دی گئی تھی؟ نہیں، جو پچھلا ہمارا پی ایم ایل این نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو؟ پی ایم ایل کا ایشو نہیں ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ مینار پاکستان پہ جلسے نہیں ہونے چاہیے. اس کو جس طرح ڈیزائن کر دیا گیا ہے، آپ نے کیا اس کے سارے وہ جو خوبصورتی ہے وہ ختم کرنی ہوتی ہے. نہیں سر، تو پھر جمہوریت تو پھر یہ کہ کہیں اور تو دے دینا، وہ تو کہیں بھی نہیں دیتے. وہ میلا مویشیاں جہاں پہ لگتا ہے وہاں پہ. یہی میں کہنے لگا تھا کہ موچی دروازہ میں کر لیں، کسی اور جگہ پہ، کسی اور بڑے گراؤنڈ میں کر لیں مینار پاکستان پہ. لیکن ایک بات یہ طے ہو جائے کہ وہاں پر مسلم لیگ بھی نہیں کرے گی، کوئی اور جماعت. بالکل، پھر سب کسی اور جماعت، جیسے اسلام آباد کے اندر اب سب کے لیے قانون بنا دیا، سب کے لیے بن جائے تو ٹھیک ہے. اب تو اس طرح کے قوانین، اب یہ قوانین بھی جمہوریتوں میں تو نہیں ہوتے قائرہ صاحب. لیکن آسما ایک بات ہوتی ہے، آپ نے کچھ حدودوں کے طے کرنے ہوتے ہیں. آپ پارلیمنٹ کے سامنے جا کے جلوس کرنے کا اور جلسے کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور ہمارے ہاں جو ہمارا احتجاج ہوتا ہے وہ وائلنٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے کئی رنگ ہوتے ہیں. لہٰذا یہ اصول طے کر کے ایک دفعہ وہ سب کے لیے لاگو ہوں اور حکمران اس کے لیے خود مثال بنے. اگر اپنا جلسہ کرنا ہے، اپنا کوئی تقریب کرنی ہے تو پھر وہاں نہ کریں. ہاں، پھر وہ ہر جگہ ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے. زبیر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس ہے کہ احتجاج کریں، احتجاج کا حق ہے بالکل، اور اپنی رائے دینے کا حق ہے. میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ نئے الیکشن کا جو ڈول ڈالا جا رہا ہے، یہ مطالبہ ہوا ہے، نیا الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ مسائل اور پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے. کیونکہ اس کے بعد پھر کئی سٹیپس ہیں. اگر فرض کریں حکومت نئے الیکشن کی طرف مطالبہ ماننے پہ آ جاتی ہے تو پھر کئی اور مراحل ہوں گے. ابھی تو اتحاد بھی نہیں بنا نا. لیکن ابھی زبیر صاحب، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اب سے تھوڑی دیر پہلے، چند منٹ پہلے کی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ مولانا کے گھر پرائم منسٹر چلے گئے ہیں چل کے. تو کل پرسوں ہم نے دیکھا کہ ایک عشائیہ تھا، وہاں پہ سب اکٹھے تھے، پھر مولانا کے پاس اب پرائم منسٹر کا جانا. تو آپ کو لگتا ہے جو اتحاد بننے کی کوشش ہو رہی ہے یہ کامیاب ہوگا اور پھر الیکشنز کے جو مطالبات آ رہے ہیں یہ بھی پورے ہو سکتے ہیں؟ لیکن مولانا کا گھر جو ہے امپورٹنٹ بن جاتا ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے. 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ سینٹر آف گریوٹی تھا. وہاں تمام بلاول بھٹو بھی وہاں جا رہے تھے، پرائم منسٹر بھی جا رہے تھے، محسن نقوی جو سب سے اہم شخصیت ہیں سب کے لیے، وہ بھی وہاں جا رہے تھے. تو وہ سینٹر آف گریوٹی تھا. اور اب چونکہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے کی بات ہو رہی تو ظاہر سی بات ہے حکومت تو نہیں چاہے گی، رائٹلی سو، کہ جی مولانا اس کا حصہ ہو. سو ان کو کوشش ضرور کریں گے وہ کہ جی وہ کسی طرح سے مولانا، بیکاز مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے جو باقی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس وقت نہیں ہے. احترام کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ جو بھی ایکسپیرینسز ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. بٹ مولانا کے لیے لوگوں کو نکالنا اور اسٹریٹ اپنا مسل دکھانا اوبیسلی ان کے لیے ہمیشہ سے پاسبل رہا ہے. اور پھر ان کی ایک سیاسی حیثیت بھی ہے، ان کا ہونا اس الائنس میں بہت ایک وزن پیدا کرے گا. ان کے بغیر وہ افیکٹونیس نہیں ہوگی. جہاں تک آپ نے چونکہ قاہرہ صاحب نے بھی بات کی تھی جلسے جلوس کے حوالے سے، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہلے ہم بیٹنگ کریں اور اپنے 20 اوور سے مار مار کے بیڑا کرک نکال دیں، اور جب دوسرے کی باری آئے تو ہم کہیں ہم نہیں کھیلتے. یہ بالکل اسی طرح سے جب تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو تمام جلسے ہو رہے تھے کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ کے سامنے ہو رہے تھے. انفیکٹ لاسٹ ہفتے میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے. پی ایم ایل این نے اس کے علاوہ جو مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے 18 جنوری 2021 کانسٹیٹیوشن ایونیو پر ہم نے الیکشن کمیشن کے باہر پروٹیسٹ کرنا تھا. بالکل جی ریلی نکالی تھی، پنڈی سے ہم گئے تھے وہاں تک اسلام آباد تک.
اور کسی ایک بھی پولیس والے نے نہیں روکا تھا. اور بائی دا وے یہ میں یاد بھی دلانا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی جلسے میں ان 3.5 years، اور یہ ایز اے وٹنس جو کہ میرے سے زیادہ مریم نواز کے ساتھ کسی نے جلسے نہیں کیے تھے انکلوڈنگ پی ڈی ایم کے جلسے، کہیں بھی ایک دفعہ بھی ایک پولیس والے نے بھی، یہاں تو پوری وہ بٹالینز کھڑی ہوتی ہیں نا، کنٹینرز لگائے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں روکتا تھا. سو ایک یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ نے ہماری باری آئی اب ہم حکومت میں ہے تو یہاں جلسے نہیں کرنے دیے، مینار پاکستان میں نہیں جلسہ ہوگا، کانسٹیٹیوشن ایف ڈی یو میں نہیں ہوگا، تو وہ لا بن گیا کہ جی اگر آپ یہاں کریں گے تو 3 سال زبیر قید صاحب ہے. اب ایک ہسٹری رہی ہے نا، 9 مئی بھی ہوا ہے، باقی بھی اس کے بعد پھر 25 مئی والا جو معاملہ ہے وہ بھی تھا. پھر آپ دیکھیں نا، مطلب ایک معاملہ تو غلطیاں ہوتی ہیں تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ آئندہ بھی چلتی جائیں، اس کسی وقت کریکشن ہو جاتے ہیں تو سب کے لیے ہو جاتا ہے. جی قاہرہ صاحب ایک سیکنڈ، وہ 9 مئی یا 26 نومبر کی بات اب حکومت کے کرنے کی نہیں ہے، وہ تو جوڈیشل کمیشن پی ٹی آئی مانگ رہے ہیں. تو اگر جوڈیشل کمیشن وہ مانگ رہے ہیں تو آپ بنانے سے اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو کچھ چھپانا ہے نا. آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ آپ وہ الزام لگاتے ہیں پی ٹی آئی والے، اور اس میں بہت حقیقت بھی ہے کہ جی اندھیرا پہلے کیا گیا اور پھر گولیاں چلیں. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں چلائی ہیں، تو لیٹ دی جوڈیشل کمیشن انویسٹیگیٹ. اور اگر پی ٹی آئی والے غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. اسی طرح سے 9 مئی ایک بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، ملٹری انسٹالیشنز پر حملے ہوئے، یہ تو سب نے دیکھا، وہاں کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا میاں والی ایئر بیس. بٹ اس کی جو ان براڈر کانسنس، کیونکہ یہ تو سب کو پتا تھا کہ 16 دسمبر سن 71 کو پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن حمود الرحمان کمیشن کس لیے بنا تھا؟ یہ پتہ کرنے کے لیے بنا تھا کہ اس کے پیچھے کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. زبیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں 9 مئی کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. میں نے کب کہا ہے؟ نہیں سوری، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. میں نے کہا لیٹ، اگر پی ٹی آئی غلط ہے تو لیٹ دیم بی ایکسپوز. بٹ آج تو وہ بڑھ چڑھ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور حکومت وقت پیچھے ہٹ رہی ہے. تو حکومت وقت کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے؟ اگر there is nothing to hide تو they should come. ہاں حکومت وقت اس لیے ہو سکتا ہے کہ پیچھے ہٹ رہی ہو کہ there are things جو حکومت چاہتی ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح سے ایسا نہ محسوس ہو کہ جی اس میں کس کی کتنی حد تک انوالومنٹ تھی. پی ٹی آئی کے ورکرز ہوتے، علی امین گنڈاپور نے خود مانا ہے تو میں کیسے ڈینائی کر سکتا ہوں؟ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا. بٹ پلیز لیٹ دا انویسٹیگیشن ٹیک پلیس، لیٹ دا جوڈیشل کمیشن. گولیاں چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اسلام آباد میں. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی. زبیر صاحب کی بات میں وزن ہے، کیونکہ وہ بھی پی ٹی آئی کی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کام ایجنسیوں نے خود ہی کرایا ہے، اور وہ اپنے گھروں پہ انہوں نے حملے خود کرائے ہیں، اپنے بیسز پہ حملے خود ہی کرائے ہیں. جی ایچ کیو پہ قاہرہ صاحب آپ جب میں بیچ میں بولتا ہوں تو آپ ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں. صاحب کی بات میں وزن ہے، ان کو چاہیے، ان کے مطالبے میں وزن آتا ہے. اچھا جی زبیر صاحب آسما مجھے بات پوری کرنے دیں. جی پلیز ایک صرف سینٹنس بولنے دیں. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے 9 مئی کا پی ایم ایل این نے، خاص طور پر پی 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 نے کم، بٹ پی ایم ایل این چونکہ ان کو پنجاب چاہیے تھا، آپ نے الیکشن کے لیے، پولیٹکس کے لیے تو بھرمار کر دی اس کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن اس کا کوئی ریاکشن نہیں ہوا جب 8 فروری کو عوام باہر نکلے اور انہوں نے جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال دیا. سو آپ کو پولیٹکلی بھی کوئی گین نہیں ہوا. آپ نے پولیٹکس آج تک کر رہے ہیں، جیسے ہی بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں 9 مئی. بھائی 9 مئی اگر ہوا تو اس کی انویسٹیگیشن ہونے میں کیا خرابی ہے؟ کوئی بڑا سانحہ ہو اور اس کی انویسٹیگیشن نہ ہو. اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ کوسچن ہے ویسے زبیر صاحب، آپ کی اجازت سے. نہ میں ایجنسیوں کو بلیم کر رہا ہوں، نہ میں کسی اور کو بلیم کر رہا ہوں. اچھا یہ میں آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ اب یہ وہی بات ہو رہی ہے جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں، اور آپ بھی وہ کہتے ہیں 9 مئی کا جواب 8 فروری کو ملا ہے. تو قاہرہ صاحب یہ ڈینجرس ڈیفینیشن ہے، ایکسپلینیشن ہے، یا یہ درست ہے کہ لوگوں نے جواب دیا جو بھی زبیر صاحب کی بات سے میں ایگری کروں یا نہ کروں؟ ان کی بات بڑی وزن والی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کو اس میں ایجنسیوں کے اپنے لوگ تھے، یہی انویسٹیگیشن کرانا ہے نا. پی ٹی آئی اگر پی ٹی آئی گناہگار تھی، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے، اگر پی ٹی آئی گناہگار تھی. نہیں ایک چھوٹا سا چلیں آپ کر دیں. ایک تو آپ نے یہ کمال کر دیا، میں حکومت میں ہوں نہیں، میں حکومت کا لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو تو امپورٹنٹ ہے. میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں، اور آپ نے 2 حکومت نہیں، آپ کی اوپینین تو ہے نا سر. نہیں میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں، اور آپ نے 2 مخالف. ہم آپ کو لے بھی نہیں رہے حکومت کے ترجمان کے طور پہ. اسٹیٹ ہمارے پاس ہے نا، گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے سر. اچھا دیکھیں اسٹیٹ ہی پاکستان میں دوسرا سر، بٹ یور اوپینین از امپورٹنٹ نا. ہاں جی اسٹیٹ ہی پاکستان میں. گزارش یہ ہے کہ جو بات
ہم کر کیا رہے 9 مئی اور 8 فروری 9 مئی اور 8 فروری کے اوپر اتنا کچھ بولا جا چکا ہے. اب میرے خیال اس کے اوپر گنجائش نہیں ہے. ان کی بھی پوزیشن واضح ہو چکی, گورنمنٹ بھی اس پہ جو اپنی پوزیشن لے چکی ہے. اب ہمیں حالات حاضرہ پہ بات کرنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی اتفاق رائے کی ضرورت ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں اگر پی ٹی آئی کو مشورہ دوں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے مطالبے بھی رکھیے, احتجاج بھی کیجئے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ بھی اپوزیشن کے طور پہ مطالبہ کیجئے. ہم حکومت کے اتحادی یا ان کے سپورٹر کے طور پہ مطالبہ کرتے ہیں. گورنمنٹ بھی یہ کرے کہ الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائے, آئندہ الیکشن فیئر اینڈ فری آنے تو کا. آپ کہہ رہے ہیں نئے الیکشنز نہیں, مطالبہ یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. نئے الیکشن کا مطالبہ پہلے تو کوئی حکومتیں آسانی سے مانا نہیں نہ کرتی, کوئی آسان کام تھوڑا ہے. دوسرا, جس دن الیکشن کا مطالبہ, فرض کرے آج الیکشن کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے, یہ اتحاد بن جاتا ہے, پتہ نہیں بنے گا کہ نہیں لیکن بن جاتا ہے, تو اگلے دن یہ ہوگا کہ سارا الیکشن کمیشن ختم کرو. پھر یہ ہوگا کہ اچھا الیکشن کنڈکٹ کرانے کی مشینری نیوٹرل لاؤ. تو وہ اتنے آگے مطالبے آئیں گے. پھر سندھ حکومت ہماری بیٹھی ہے, اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہم سندھ حکومت ختم نہیں کرتے. پھر وہ ماضی والا ایک ڈنڈا شروع ہو جائے گا, ٹنٹا. کے پی پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, کے پی تو چلو وہ مطالبہ کرنے والوں کی اپنی حکومتیں توڑ لیں گے, لیکن ہم کیوں؟ تو اس طرح کی بہت سارے آگے ایشو ہیں. تو جو کام آپ نے یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد کرنا ہے, نیا الیکشن یا مڈ ٹرم الیکشن یا فل ٹائم الیکشن, اس کے لیے جو پہلے کرنے کے کام ہیں پہلے وہ کیجئے اور پھر مطالبے کی طرف آئیے. باقی اگر آپ احتجاج کا جھگڑا صاحب, اب یہ احتجاج بالکل, لیکن احتجاج آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ ایسا 8 فروری کو احتجاج جو آپ پلان کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ بھئی لوگ کہیں کہ ہاں بھئی نئے الیکشن کی طرف بڑھیں اور یہ احتجاج زبردست ہے, پی ٹی آئی یہ کر پائے گی کیا؟ جی, یہ چیلنج نہیں ہے. چیلنج میرے خیال میں فی الحال حکومت کے لیے اور اس نظام کے لیے ہے کہ یہ اپنے آپ کو لیجٹمائز کیسے کرے. دیکھیں, ساری آرگیومنٹیشن میں جو ہے وہ فلاز ہیں. یہ 9 مئی کا واقعی ذرا گھسا پٹا سا موضوع ہو گیا, لیکن اگزامپل لیں, ہمیں اپنی عدالتی نظام پہ جو ہے وہ کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے, ہے یا نہیں ہے؟ آف کورس ہے نا. عدالتی نظام پہ مشکوک صحیح ہے. نہیں, مشکوک صحیح ہے, یہ کیا بات ہے؟ نہیں, اگر آپ کو ہے, ہمیں تو یہ سوال پی ٹی آئی سے, اگر مشکوک سا ہے تو پھر تو آپ نے عمران خان کے خلاف سارے جو مقدمے ہیں ان پہ سوالیہ نشان ڈال دیا, کیونکہ ہماری تاریخ تو ہمیں یہ کہتی ہے. اگر مشکوک سا نہیں ہے تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں, پشاور کی مثال لے لے, کیونکہ وہاں پہ ہم پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلے تھے. اتنا تعلق تو پی ٹی آئی کا ہے. ہمارے خیال میں ناانصافی ہوئی تھی, خان صاحب کو غلط اریسٹ کیا گیا تھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ انہیں غلط اریسٹ کیا گیا تھا. ہم نکلے, ہم پہ مرڈر اور ٹیررزم کے کیسز جو ہے وہ لگے, خود سفر کیا. سال جو ہے آپ کو پتہ ہے ہم انڈر گراؤنڈ تھے, وہاں پہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ہمیں بے قصور قرار دیا. اب اگر ہم بے قصور تھے اور وہ کورٹ ٹھیک تھا, تو پھر یہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلے سال میں کیا ہوا تھا اور کس نے آنکھیں بند کر کے ہم سب کو ٹیررسٹ قرار دیا تھا. لیکن آپ کو تو پھر عدالت سے انصاف ملا نا؟ نہیں, عدالت سے ملا, لیکن یہ جو پیچھے انکوائری ہے ساری کہ کیا ہوا ہے, کیا پیچھے کسی نے کیا تھا, کیا سٹیٹ نے زیادتی کی ہے یا کیا سٹیٹ میں کوئی عناصر نے زیادتی کی ہے. کیونکہ فار ایگزامپل خیبر پختونخوا میں تو گورنمنٹ بھری پڑی تھی اپوزیشن پارٹیز سے, خود انہوں نے تسلیم کیا. تو ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں, انکوائری کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح 8 فروری انکوائری وہاں ہوتی ہے جہاں شکوک ہو نا, جیسے میں شک کر سکتی ہوں, زبیر صاحب شکوک کر رہے ہیں, آپ کریں, گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں ہمیں پتہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ تو یہ ہے نا, اس کو کیسے طے کر رہے ہیں؟ تو شکوک جب اور یہ نہیں, پنجاب میں کیسز میں جو ہے وہ ہمارے سارے لیڈرز نہیں, اس میں تو کارکن بھی آپ کے, کارکن تو ہر جگہ دیکھیں, جب آپ احتجاج کرنے کا حق تو ہر جگہ ہے. اگر یہ بات بھی ہر کوئی کہہ دے, اس کا بھی سمپل جواب ہے, اگر یہ بات بھی کوئی کہہ دے کہ اس ملک کی سیاست میں 9 مئی سے پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں, تو پھر اس کے بعد یہ لاجک بھی بنتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ صرف چیف منسٹر ہاؤسز کے سامنے جو ہے وہ احتجاج, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں کسی بھی چیز کے اندر. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, تو پھر بنتا ہے. اچھا, میں نے بریک لینی ہے, میں نے آپ کو بہت سے سوالات ظاہر کیے جسٹ ٹو شو. ٹھیک بات ہے, اچھا میں نے بریک لینی ہے, یہ بات درست ہے, لیکن ایک بات آسمو چھوٹی سی, بتا کہ بریک سے پہلے جلدی بات کریں. لاہور, اسلام آباد, میاں والی, باقی جگہوں پہ
फुटेज मौजूद है। सर, अली अमीन गंडापुर साहब ने ऑन द रिकॉर्ड वसीम बादामी के इंटरव्यू में कहा है, मसला तो हमारा आपका नहीं है, उनका मसला है। उन्होंने कहा है, उसको छोड़ दीजिए। आपके पास अपनी मीडिया की फुटेज मौजूद है, उनके पास सारे कैमरास जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी फुटेज मौजूद है, और कोई शक, या तो आप कैटेगोरिकली डिनाई करें वाकयात नहीं हुए, अगर वाकयात नहीं हुए तो अगर शक उसमें, मेरा एक अदब के साथ क्वेश्चन है सर, अगर उस पे शक नहीं है तो 8 फरवरी के इंतखाबात पे क्यों शक नहीं होना चाहिए? क्या वो फ्री एंड फेयर नहीं है? किसने कहा नहीं है? आपको शक है तो आपके पास ट्रिब्यूनल मौजूद है। ट्रिब्यूनल को किसने रोका था? साल भर ट्रिब्यूनल ने काम किसने, नहीं मैं बताता हूँ जी, 365 दिन में 300 दिन आपने उसको रोके रखा कि ट्रिब्यूनल को आपने चैलेंज किया रखा, और आपने कहा कि ट्रिब्यूनल के अंदर क्योंकि रिटायर्ड जज आ गए हैं लिहाजा वो खत्म, वो बड़े खतरनाक लोग हैं। अगर मैं कहता हूँ आपकी तहफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है, फर्ज करें ट्रिब्यूनल में जज गलत आ गए थे, इवन देन अगर वो ट्रिब्यूनल के फैसले देते आपके खिलाफ दे देते, फिर हाई कोर्ट में आप चले जाते, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, अब तक वो टंटा किसी तरफ लग चुका होता, तो ये गए तो आपने खुद उसको डिले अच्छा, मैं एक ब्रेक लेना चाह रही हूँ। ब्रेक के बाद एक तो वो रास्ता इख्तियार नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, एहतजाज कर किया। अब एहतजाज के रास्ते के हवाले से भी जो इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है या जो मैसेजेस उनको बार बार दिए जा रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स करें, यानी खामोशी का मतलब ये नहीं कि वो खामोश हो जाए बिल्कुल, लेकिन पॉलिटिक्स करें। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी एहतजाज की सियासत ही करेगी और ये फरवरी उनके लिए अहम होगा? इसके लिए ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़ुबैर साहब, अब जो असल मसला है वो इस वक्त ये है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज भी करना चाहती है, डायलॉग भी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहती है, सियासी जमातें एक लार्जर एजेंडे के ऊपर तहरीक चलाना चाहती हैं। तहरीक इंसाफ अपने रहनुमा की, जो कि मतलब होना भी चाहिए कि वो इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं, तो ये बहुत सारा एक कंफ्यूज्ड किस्म का एजेंडा है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। आप क्या कहते हैं इस पर? क्लैरिटी होगी भी नहीं। देखें ना, अनयूजुअल अगर हम ये एक्नॉलेज ना करें आसमा कि इस वक्त या इवन 2018 के बाद जो हालात थे वो बिल्कुल उसमें क्लैरिटी होती। पाकिस्तान इज़ अ नॉन फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, यहाँ जमहूरियत नहीं है, अदालतें ऐसी हैं कि वहाँ जाके आप इंसाफ नहीं मांग सकते। इलेक्शन कमीशन की अभी बात की थी कायरा साहब ने, मेरा ख्याल है उससे बड़ा शेमफुल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में नहीं रहा, और ये जो आजकल ख़ास तौर पर जो बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट इज़ नॉट सोवरेन, ना उनके पास कोई मैंडेट है, एग्जीक्यूटिव जो है लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। इट्स अ नॉन फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। उसमें या तो होता है ना पूरी डिक्टेटरशिप हो, मार्शल लॉ हो या किंगडम हो, तो एक आपका आइन कुछ और कहता है, सिस्टम कुछ और है, ये नहीं चल सकता। तो इस वजह से ये किसी के पास भी सही सोल्यूशन भी नहीं होगा कि जी इलेक्शन इज़ द सोल्यूशन। तो बहुत से क्वेश्चन जैसे कायरा साहब ने अभी ब्राइटली अब किए हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक मैंडेट चुरा के, इतने बुरे तरीके से चुरा के, और बाय द वे मैं कायरा साहब की उसके लिए कह रहा हूँ कि इंटीरियर सिंध में कोई मैंडेट, पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लीन जीती है, बट मैं ये भी साथ में कह रहा हूँ कि PMLN 2 नंबर से पंजाब में जीती है। अब आपकी 16, 17, 18, 20 सीटें हों और आप हुकूमत कर रहे हो, कैसे एक्सेप्टेबल होगा? क्यों हम अगली दफा का इंतजार करें? क्यों इलेक्शन रिफॉर्म्स की किस लिए इंतजार करें? इलेक्शन का वक्त आएगा। इलेक्शन में आप मेरे उसके खिलाफ, आप मेरे साथ बैठ के PTI के खिलाफ जो करते थे, अगर आसमा वो निकाल ले, उस इलेक्शन 2018 पे आपका जितना जोरदार मौकफ था, और इनके दौर में जो होने वाले डस्का इलेक्शन और बाकी इलेक्शन थे, जिस तरह आप हम भी होते थे आपके साथ, इजाजत देंगे मुझे? देखें कायरा साहब बना देते। नहीं तो वो तो तब भी कह रहे थे ना कि इलेक्शन चोरी हुआ है, हमने तो आज भी कह रहे हैं ना, ये भी नहीं। अच्छा जवाब ले लें पहले, लेकिन 2018 का भी ऑडिट कर दें, 24 का भी कर दें, ले आए सारा। 18 का भी कह रहे हैं, पहली बार कह रहे हैं 18 का। जी जुबैर साहब डांटते हैं, नहीं डांट रहे, वो मेरी मजाल है यार, मेरी मजाल है जुबैर साहब। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मैंने तो जस्ट ऐसे इंटरव्यू किया। कायरा साहब ये कोई तरीका नहीं है ना। आई एम सॉरी, आपने जब मेरे ऊपर ये कहा है तो मोहम्मद जुबैर आपसे आगे खड़े होकर 2018 के इलेक्शन को क्वेश्चन करता था, मेरे से आगे कोई नहीं खड़ा था। मैं भी जुबैर साहब तो एक सेकंड मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें सर कायरा साहब सुन लें। लेकिन ये मोहम्मद जुबैर 2018 के इलेक्शन को क्वेश्चन मार्क कर सकता है 2019, 20, 21, 22 में,
تو 2024 کے الیکشن جو کہ اس سے 100 گنا زیادہ جعلی ہیں اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے جسٹ بیکاز میری پارٹی حکومت میں آ گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رانگ از اے رانگ، اس کو رانگ ہی کہنا چاہیے۔ یہ کون سے کہ اس وقت کیا کہا تھا محمد زبیر نے؟ محمد زبیر بالکل ہر ورڈ اون کرتا ہے، مجھے کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر اس وقت پکڑ دکڑ کی ایک لیول تھی، شاہد خاقان عباسی کو یا نواز شریف کو یا مریم نواز کو اندر بند کیا تھا تو میں نے اس کو کنڈیم، یا آصف زرداری صاحب کو یا فریال تالپور کو، لیکن آپ نے تو حدیں کراس کر دی۔ آپ سے میرا مطلب ہے پریزنٹ رولنگ الائنس، آپ نے تو وہ حرکت کی ہے جو میرا خیال ہے ضیاء الحق کے بعد فرسٹ ٹائم پاکستان۔ اچھا ہم نہیں ہیں یار، ہم حکومت میں نہیں ہیں بھائی جان۔ اتنے آرام سے آج قائدہ صاحب مشکل میں بہت، میں حکومت نہیں ہوں، میں حکومت نہیں ہوں، مگر مجھے ذرا ایگزیمپٹ کر کے۔ سر آپ حکومت نہیں ہیں، صحیح ہے، چلے مگر آپ مجھے یہ بتائیے، جی میں زبیر صاحب آپ یہی سوال پوچھ رہے ہیں، آپ حکومت نہیں ہیں مگر کل یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی کراچی کے اندر مریم نواز کا کمرہ یا ان کا جو توڑا گیا یا کیا گیا جو کچھ بھی تھا، اس وقت آپ احتجاج کرتے تھے، آج یاسمین راشد بھی تو اندر ہے نا، تو اس کے اوپر بھی تو پھر بات کرنی چاہیے۔ میں نے آسما اپنے پروگرامز کے اندر کہا یاسمین راشد صاحبہ کے اوپر کیس سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے، یاسمین راشد ہمارے ملک کی بہت محترم خاتون ہے، میں ان کا ذاتی طور پہ انتہائی احترام کرتا ہوں اور مجھے بڑی تکلیف ہے ان کے جیل میں ہونے تھے۔ وہ ایک کینسر سروائیور ہے اور کمال کی ڈاکٹر ہے اور کمال کی پولیٹیکل ورکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، غلطی ہے نہیں ہے، میں آنیسٹلی ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں لیکن وہ بدقسمتی کی علامت ہے، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد میں ہوں تو میں گورنمنٹ کو بالکل ڈیفینڈ کروں گا، جہاں پہ وہ غلط ہوں گے غلط بھی کہوں گا، میں اپنی جماعت کو بھی غلط کہتا ہوں، جہاں غلطی ہوگی مان لیں گے اس کو۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ماضی میں کھڑے ہو کے مستقبل کے فیصلے نہ کریں، آج میں کھڑے ہو کے کریں، ماضی سے سبق سیکھ لیں اور اس کے اندر رہ کے اس رویوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائیں، آگے بڑھیں۔ لیکن ماضی کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ بھولے نہیں، ماضی سے سبق سیکھیں۔ اگر ماضی سے چمٹ کے کھڑے رہیں گے اور ماضی کے رویوں کے مطابق فیصلے کریں گے تو کوئی اچھا فیصلہ نہیں۔ مطلب اگر 18 کا الیکشن غلط تھا 24 کا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فراموش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر خاموش بالکل نہ رہے۔ آپ کہا کہ میں نے تو آپ کے پروگرام اسی پروگرام میں کہا احتجاج کرنا، اس کو مختلف فورمز پہ ایجیٹیٹ کرنا، اس کو ٹریبونل میں جا کے اس کے اوپر مباحثہ کرنا، اس کے خلاف کیس حق ہے، کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ماضی میں ہوتا رہا یا ہوا ہے اس کو آئندہ ریپلیکیٹ نہ کیا جائے، جس طرح ہم اپنے دور میں الیکشن ریفارمز کرتے رہے۔ اور اس آئندہ کو روکنے کے لیے تو اب یہ اتحاد بنا رہے ہیں، وہ اتحاد جو بنا رہے ہیں۔ نہیں، کیا اتحادوں سے کبھی یہ کام رکے ہیں؟ سر ایک پریشر تو ہوتا ہے نا، پی ڈی ایم بنی تھی تو اس کا ایک پریشر تو تھا نا، لائک اٹ اور ناٹ۔ کیا ہو گیا تھا؟ تو جو کچھ نہیں بھی ہوا تھا آپ نے عدم اعتماد تو کی تھی، عدم اعتماد کیا تھا، بات درست ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں نا۔ سر حکومت گئی تھی پہلی بار عدم اعتماد ہوا، جب آپ نے الیکشن کی طرف جانا ہے تو پھر اور صورتحال ہوتی ہے، الیکشن ہونے تو پھر اور صورتحال ہوتی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ الیکشن کو ٹارگٹ کریں۔ بالکل، یہ جھگڑا صاحب اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ساری ہر طرح کی بحث ہم کرتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ بحث نہیں کرتی کہ ہم نے الیکشنز کے ریفارمز کرنے ہیں، وہ یہ نہیں کہتی ہم نے ٹریبونلز کو دیکھنا ہے، وہاں پہ جانا ہے، آپ کہتے ہیں ہر فیصلہ سڑک کے اوپر ہو، پارلیمان کے اندر نہ ہو۔ یہ طرز سیاست جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ آپ مینیفیسٹوز اٹھا لیں، آپ کو میرے خیال میں پی ٹی آئی سے زیادہ جو ہے وہ ریفارم پہ کوئی پارٹی کے اندر ڈیبیٹ، ڈسکشن، ڈاکیومنٹیشن نظر نہیں آئے گی۔ لیکن ویسے الیکشن کا یہ مسئلہ لے لیں، پاکستان کے الیکشن ٹھیک کرنے کا حل ریفارم نہیں ہے۔ ہر 5 سال بعد یہ ایکسکیوز استعمال کر کے ہم جو ہے وہ جو الیکشن رگ کرتا ہے اس کو ایک اور راستہ دے دیتے ہیں۔ قانون موجود ہے، اسی قانون کی کوئی شک جو ہے وہ نہیں فالو کی گئی، کیئر ٹیکر گورنمنٹس نیوٹرل نہیں تھی، سب پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا۔ ہاں، الیکشن کے دن ریگنگ نہیں ہوئی کیونکہ سب کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ ٹوٹ چکا ہے۔ جب شام کو 6 بجے پتہ چلا تو لٹرلی کاغذ لے کے 100 کو 1000 بنا دیا، 1000 کو 10 بنا دیا۔ یہ آپ ریفارم سے کیسے روکیں گے؟ یہ تو ساری لیجسلیشن آلریڈی ہے، اندر کوئی الاؤڈ نہیں تھا۔ سی سی پی او پشاور، ڈی سی پشاور، نہیں وہ ایسے روکیں گے کہ ان کو پھر 47 بہرحال 47 جو ہے اس کے اوپر اعتراض موجود اس لیے کہ وہ 47 موجود ہے جو ریفارمز کے ذریعے سے دوسرا راستہ طاقت سے روکنا ہے، طاقت سے روک پائیں گے اس کا طریقہ ہے نا۔ نہیں اب دیکھیں
ہاں یہ ہم نے الٹیمیٹلی جب ایسے نہیں ہوتا نا، وہ کہتے تھے پاور ٹاکس ٹو پاور، جیسے مریم صاحبہ کہتی تھی، وہ کہتے ہیں پاور ٹاکس ٹو پاور. بٹ ایشو اور یہ سٹیٹمنٹ جب ہوا تھا تو زبیر صاحب ساتھ تھے. آسما ایشو پاور کا نہیں ہے. اچھا ایشو فی الحال ہے کہ ملک کیسے چلتے ہیں. ہم نے دو باتیں کی، قاہرہ صاحب نے کی، جو میں کہہ دیتا ہوں. اگر ہم نے جو ہے وہ فار ایگزامپل یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے، میرے خیال میں 73 کا آئین جو ہے وہ، میں آئی ایم گوئنگ بیک ٹو یور اسٹیٹمنٹ کہ طاقت کے ذریعے سے آپ نے کہا کہ حل ہو سکتا ہے یہ معاملہ. نہیں میں کہہ رہا ہوں عوام کی طاقت. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ملک تب آگے بڑھتے ہیں جب آپ واقعی اگری کر لیں کہ آپ نے ملک کو کون سے نظام سے چلانا ہے. یہاں پہ یہی تو ایشو ہے کہ جو نظام ہم نے بنایا ہے انہوں نے، ان کے بڑوں نے بنایا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا آئین ہے، لیکن کوئی بھی پاکستان میں سٹیک ہولڈر گروپ، سیاستدان ہو، بھٹو صاحب اپنے آئین کو نہیں مانتے تھے، ملٹری ہو، 77 میں آئین ٹوٹا اور اس کے لیے راستہ نکالا گیا، جوڈیشری ہو، ایسے ججز ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ہیومن رائٹس کیا چیز ہے، ابھی کہا ہے. کوئی بھی سٹیک ہولڈر گروپ ہو، جب بیوروکریسی ہو، بیوروکریسی ہماری زیادہ تر کیا جاتی ہے کہ میرے دفتر میں کوئی آئے، وہ چاہتا ہے کہ قانون اس وقت تک اپلائی ہو جس وقت تک اس کے فائدے میں ہو، جب نہ ہو تو قانون یا آئین کاغذ کا ٹکڑا بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قانون ہو ہی نہ. ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ریفارمز اس کا مطلب یہ کہ جو قانون ہے وہ فالو کریں جیسے باقی دنیا کرتی ہے. اور دوسری چیز، اور اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ جب آپ حکومت میں نہیں ہیں تو آپ اس کے اوپر ضد کریں، جیسے پی ایم ایل این کل کرتی تھی، آج پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور جب حکومت میں آئے تو آپ کا بالکل ویژن بدل جائے. جب آپ قانون کے تحت حکومتیں نہیں چلائیں گے تو پروٹیسٹ اسٹریٹ میں ہی ہوگا. ایوب خان کے خلاف ہوا، بھٹو صاحب کے خلاف ہوا، ضیاء الحق کے خلاف ہوا، 90s میں تھرو آؤٹ ہوا، مشرف کے خلاف ہوا. بھٹو صاحب کی ایگزامپل میں چھوٹی سی گزارش کر لوں. ضیاء الحق کے خلاف احتجاج ہم کرتے رہے، مرتے رہے، پھانسیاں جھیلتے رہے. 77 میں 2 مہینوں میں ساری پارٹی جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی، 2-3 لیڈر رہ گئے تھے. اسی طرح اب ایسے نہ کریں. یہ 2 سال ضیاء الحق کے خلاف پوری جماعت کھڑی تھی. سر ہم آپ کے ساتھ، چند لوگ گئے تھے، باقی ساری جماعت کھڑی تھی. لوگ جیلوں میں گئے، کوڑے کھائے، پھانسیاں جھیلی. وہ ایک تاریخ ہے ملک کی، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن ضیاء الحق کا طیارہ نہ گرتا تو الیکشن کو نہیں ہونے تھے. کوئی ملک میں تبدیلی. لیکن کیا اس کا مطلب کہ وہ 10 سال ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ سٹرگل نہیں کرنی چاہیے؟ میں آپ کی بات کو 100% سپورٹ کرتا ہوں. پبلک اوپینین یا عوامی دباؤ کے بغیر سیاست جمہوریت آگے نہیں بڑھتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہونی چاہیے. لیکن گروئنگ ڈیموکریسیز میں آپ اگر زبیر صاحب کا یہ خیال ہو کہ ہم یہاں پہ ویسٹرن ڈیموکریسی اور لبرل ڈیموکریسی کی طرح ورکنگ شروع ہو جائے، یہ کسی کو سرمن سے نہیں ٹھیک ہونا. یہ صرف جو ہے نعرے مارنے سے ٹھیک نہیں ہونا. کچھ کام آپ نے دباؤ کی صورت میں کرنا ہے اور کچھ آپ نے لیجسلیشن کی صورت میں کرنا ہے. جب تک سیاسی مسئلہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے نہیں کریں گی، خان صاحب اگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کی طرف نہیں آئیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا یہ بھی، اور دوسرا یہ پاور ٹاکس ٹو پاور والا جو فارمولا تھا زبیر صاحب، اب دیکھیں نا اس نے ایک نئی طرز تو ڈال دی نا. اب اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، تو پھر اس میں ان کا کیا قصور ہے پی ٹی آئی کا؟ نہیں تو پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے. ہاں وہ تو پی ٹی آئی تو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم سے بات کریں، ہم نے ان سے ڈائیلاگ کرنا. اور اس پی ٹی آئی نے کوئی نیا نہیں کہنا. پی ٹی آئی تو آلریڈی کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو بات ہی قاہرہ صاحب پلیز کسی اور کو بھی بات کرنے دیں. اچھا کر لیں کمال ہے یار، کر لیں. اب آپ آج قاہرہ صاحب اسٹوڈیو میں میں نہیں آؤں گا فائدہ اٹھا یار. یا تو قاہرہ صاحب کو اکیلا بلایا کریں آپ. نہیں سر ایسی کیا ہے. اور اگر میں بیچ میں بول دوں تو اتنی ڈانٹ کر لیتے ہیں. آئندہ کسی پروگرام میں زبیر صاحب کو بلائیں تو مجھے نہ بلائیں. نہیں ایسے نہیں، تاکہ میرا میرے ویسے قابل احترام آپ کی وجہ سے آئے. آپ ڈانٹتے ہیں یا نہیں ڈانٹتے؟ اچھا زبیر صاحب بات کریں نا. میں تو آیا آپ کی وجہ سے ہوں، لیکن زبیر صاحب میری گزارش سن لیں. سر بات کریں. سر سوری سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پی ایم ایل این کا جو تھا اس میں جو ایسپیکٹ تھا جو مریم نواز نواز شریف نے لیڈ کیا تھا، بالکل صحیح کیا تھا، مزاحمتی سیاست. اور مزاحمتی سیاست جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ تھی. مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. جلسوں میں ہر جگہ نام. سر مجھے اجازت ہے ایک سوال کرنے کی. سرونگ جرنلز کے خلاف ایک سوال کی اجازت ہے کہ اس مزاحمتی سیاست میں پھر آپ کے ذریعے سے ڈائیلاگ بھی ہو رہا تھا نا. تو اس کا نعرہ یہی لگایا تھا نا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی.
جب مفاہمت کی طرف گئے تھے تو کویسچن تھا نا، پھر دیٹ از وائی دس واز انوینٹڈ کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. اگر آپ مزاحمت ہی نہ کرتے تو آپ کی پاور کون ریکگنائز کرتا؟ آپ خاموشی سے گھر بیٹھے رہتے تو آپ کو کیوں وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر بلاتے؟ تو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر تو اس وقت بلاتے ہیں جب آپ اپنی پاور شو کرتے ہیں. اور دوسرے بہت احترام کے ساتھ قاہرہ صاحب سے دیکھیں، اس وقت بھی کورٹس جو تھے وہ بہت سے فیصلے غلط کرتے تھے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، چاہے وہ سعد رفیق صاحب کا تھا یا دوسرے شہباز شریف صاحب کا تھا، مریم نواز کا تھا، کتنے فیصلے ان کے حق میں آتے تھے. ایسا تو کوئی چیف جسٹس نہیں ہوتا تھا کہ if you can't take the heat you don't go to the kitchen. یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ سمبل ہی لے لیا تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہی نہ ہو، ایسا تو نہیں تھا کہ کارنر میٹنگ ہی نہ ہونے تھے. یہ تو دیکھیں نا، یہ تو فسطائیت ہے. اس کو ہم کیسے ایکسیپٹ کر لیں کہ ریفارمز، کون سے ریفارمز؟ اس وقت کون کہتا ہے کہ کارنر میٹنگ نہیں کر سکتا؟ آپ کہہ رہے ہیں اسلام آباد، کراچی میں کارنر میٹنگ پی ٹی آئی نہیں کر سکتی. الیکشن میں اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے نمائندوں سے پوچھتے، کارنر میٹنگ 50 لوگوں کی نہیں کرنے دیتے تھے، اکھاڑ دیتے تھے سارے اسٹیج وغیرہ، کرسیاں اٹھا کے لے جاتے تھے. آئی مین اب یہ اچھا ہم پاکستانی ہیں. جی بالکل صحیح سر. میں جواب طاقت کے زور پہ ٹھیک کر لیں. ہاں ہم تو چاہتے ہیں کہ مفاہمت کے زور پہ ہی ٹھیک ہوگا، یعنی عوامی دباؤ بھی کھڑا کرنا پڑے گا، احتجاج بھی ہوں گے، بالکل حق ہے، کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. میڈیا کا بھی کام یہی ہے کہ عوامی دباؤ اور اوپینین کھڑا کرتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ سرمن دینے سے ٹھیک ہو جائے گا؟ بسم اللہ. آپ کا خیال ہے کہ طاقت کے زور پہ ٹھیک ہو جائے گا؟ بسم اللہ. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ جو جس ڈیموکریسی کا ہم ذکر کرتے ہیں نا بار بار، جو ہماری تمثیل ہے، وہ ڈیموکریسی بھی گریجولی ایوالو ہوئی تھی. کسی ایک دن میں سماج تبدیل نہیں ہوتا. اس کے لیے بہرحال بات کرنی پڑتی ہے. اور ڈیموکریسی سماج میں آتی ہے، اداروں میں نہیں آتی. باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، ڈیموکریسی اداروں میں نہیں آتی، سماج میں آتی ہے اور اداروں میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو کیا تحریک انصاف اب جو ہے وہ سیاسی لوگوں سے بات کرے گی؟ یہ جو اتحاد ہے کچھ کر پائے گا؟ آپ کا کمنٹ، فائنل کمنٹ. تحریک انصاف سیاسی لوگوں سے بات کرتی رہی ہے. میرے خیال میں جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں حکومت میں، وہ فی الحال اتنے کمزور ہیں کہ وہ بات جو ہے وہ معنی خیز نہیں ہو رہی، اور یہ سائیکلز چلتے رہیں گے. کیونکہ جب کیوس ہوتا ہے اور ویکیوم ہوتا ہے تو اس میں یہ ڈیبیٹس ہم کرتے رہے. مجھے یہ حیرت ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو یا آرمی چیف کو خط لکھا جاتا ہے تو جواب آتا ہے سیاسی لوگوں سے بات کریں؟ کیا واقعی جواب نہیں دیکھا؟ سیکیورٹی ذرائع سے آیا نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ ذرائع تو آپ سبسٹینشیٹ کر رہے ہیں. نہیں، میں تو بالکل نہیں کر رہی، مگر آیا تو ہے. جواب دینا چاہتا ہے نہیں دیا نا انہوں نے، مگر ایک سیکیورٹی ذرائع کے ذریعے سے تو آیا نا. کل آپ پہ میرے پہ پیکا ایکٹ لگ جائے گا. آسما، میں تو پیکا ایکٹ نہیں چاہتا. ہم تو پیکا ایکٹ کو، آسما نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے، اس میڈیا کے لیے یہ پیکا ایکٹ کو ہم بھگت چکے ہیں، بھگت رہے ہیں، بھگت سکیں گے. جب آئی ایس پی آر وہاں پہ ہی لگے گا، آپ پہ نہیں لگے گا. یہ آرگومنٹ آتا بھی نہیں ہے، یہ فورم نہیں آتا. یہ یوٹیوب پہ چلے گا. نہیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ سیکیورٹی ذرائع کے ہم نے کچھ کہا ہی نہیں. ذرائع نے کہا ہے، میں کیا ذرائع پہ کامنٹ. اسی طرح خط موجود ہی نہیں ہے، اور خط ہے نہیں. خط تو پبلکلی خان صاحب نے خط پہ بھی پکڑے جائیں گے. پبلک لیٹر، آپ تو ڈیبیٹر تھیں، پبلک لیٹر کا کیا مطلب؟ بالکل نہیں، اس کے اوپر ایک الگ ڈیبیٹ ہم کریں گے کسی دن. یہ بات تو درست ہے کہ پیکا ایکٹ جو ہے بڑا، اس پہ بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ میڈیا کی یہ بے مہار آزادی جو سوشل میڈیا، میں تو ان سوشل کہتا ہوں سر، اب اس کے اوپر نا میں نے اچھا میں نے اس کے اوپر نہیں، آپ خود اس کا وکٹم ہو. ہم وکٹم ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے. بالکل آزادی ود ذمہ داری. اچھا، میرا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے. اس نئی بحث کو اگلے ہفتے کے لیے میں خیال ہے زبیر صاحب کو بھی بلائیں گے اور آپ دونوں کے ساتھ اس پہ پھر بات کریں گے. میں معذرت خواہوں اگر آپ کا دل دکھتا ہے. اٹس اوکے. آج گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.